औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आमन्तु बिल्लाहि व रसूलिही हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़्ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा अला कुल्लि शैइन अलीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौजूद नाज़रीन, भाइयों बहनों बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम। मा अना अलैहि व अस्हाबी, ये हदीस दोनों आप ये देख लें, ये सही मुस्लिम के अंदर है और ये जो हदीस सकलैन है ये मुतवातिर है, ये कोई कमजोर दर्जे की रिवायत नहीं है, मुतवातिर है। कसीर तादाद में सहाबा किराम ने इसको रिवायत किया और तमाम किताबों के अंदर ये मरवी है, किसी एक सिर्फ सही मुस्लिम के अंदर नहीं, आगे तिर्मिज़ी, इब्न माजा, नसाई, अबू दाऊद, मुस्तदरक और हाकिम, मुस्नद, तमाम के अंदर ये रिवायत मौजूद है। अब यहाँ पे दो चीजें आपने इरशाद फरमाई है, एक है किताबुल्लाह और दूसरी है अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम। अब वो पहली रिवायत में अगर सहाबा मुराद है तो अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम से बढ़कर दीन को समझने वाला वो कोई नहीं। ये यकीनी बात है कि घर के अफराद वो दीन को ज्यादा समझते हैं, जो दीन को जिनकी आंखों के सामने दीन। और इमाम अली अलैहिस्सलाम को हक का मेयार करार दिया है हर मौके के ऊपर, चाहे जंगों का हो मैदान या इल्म का मैदान हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली को हक का मेयार करार दिया, मुस्तदरक के अंदर मौजूद। जैसा कि आपने अभी रावजी शिया कूफी कातिलाने हुसैन फजल हमदर्द की वीडियो देखी और उसमें वो हदीस सकलैन के हवाले से बात कर रहा है और बार बार एम्फसाइज कर रहा है हदीस सकलैन के हवाले से। मुझे तो समझ नहीं आती कि कौन है, मतलब इसको मुफ्ती की डिग्री किसने दी। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बाकायदा तौर पे आपको बताया था अहले बैत के हवाले से कि, और आपको मेयार भी बताया था। ये मेयार की बातें करता है, मैं आपको मेयार बताता हूँ, मैंने पहले भी बताया, दोबारा बता रहा हूँ कि अहले बैत के हवाले से कि आप देखें कि थोड़ा सा फिर दोबारा यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी बात को समझिएगा कि कुरान और हदीस, एक बात कर रहा हूँ, अगर हम प्रायोरिटी देंगे तो किसको देंगे? हम सबसे पहले कुरान को प्रायोरिटी देंगे, कुरान को प्रायोरिटी देंगे ना, अल्लाह की किताब की, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से अल्लाह ताला ने अपना जो कलाम है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा भी है। मतलब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया अल्लाह के हुक्म से, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो था हम तक पहुंचाया। ठीक है, तो डेफिनेटली पहले हम कुरान को प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं कहा कि पहले तुम जो है मेरी बात को प्रायोरिटी दो। देखिए, पहली बात तो यहां अपनी इस्लाह करें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा वही बात करते थे जो अल्लाह ताला उनको कहते थे, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कह दिया कि जो मतलब ये जो बात करते हैं वो वही बात होती है जो हम इन्हें कहते हैं। वो कहता आयत है कि जो इनको वही की जाती है, नबी जो है वही बात करते हैं जो इनको वही की जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि पहली बात कि जब कुरान सामने आ गया तो फिर हदीस जो है, आप पहले किसकी बात मानेंगे? कुरान की, फिर आप हदीस को देखेंगे। ऐसे ही है ना, इसमें किसी किस्म की कोई मतलब मेरा नहीं ख्याल कि सब इस बात से इत्तफाक करेंगे। बिल्कुल मैं आपसे गलत बात तो नहीं कर रहा। अब मैंने उस दिन भी एक बात बताई थी सूरह हूद की आयत नंबर 73 से और सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33 से, और बाकायदा 33 और 32 का मैंने आपको बताया था कि ये जिक्र किन के बारे में हो रहा है। 73 में सूरह हूद में जो जिक्र हुआ है वो किसका हुआ है? वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी का हुआ है, अहले बैत के नाम से हुआ है। तो अहले बैत कौन हुआ? उनकी बीवी। अब जो सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33 है, ठीक है, जो ये कहते हैं, मैंने आपको बताया था आयत ततीर के हवाले से मैंने वीडियो भी बनाई थी कि ये लोग कहते हैं कि जी हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर जो थी हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अली रजी अल्लाह ताला, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला, इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, और अपने सर पे उड़ाकर कहा कि ये भी मेरे अहले बैत हैं। ये कहते हैं, क्योंकि ये अकीदा बेसिकली रफ़ज़ियों का है। वो ये कहते हैं कि ये जो आयत उतरी इस पे उतरी, उस पे आयत उतरी, यानी कि अल्लाह ताला ने आयत उतार दी कि नबी पाक ने फरमाया कि अल्लाह मेरे अहले बैत से निजासत और ये चीजें जो है ये दूर कर दे। ठीक है, अब कुरान कह रहा है, अब ये कहते हैं कि ये हदीस जो है ये इसकी वजह से आयत उतरी, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एक्ट हो रहा था, ये अमल कर रहे थे, इस वजह से आयत उतरी। लेकिन अगर हम 32 नंबर को देखते हैं, आपके सामने स्क्रीन चल रहे होंगे, मैं इस पर तफसीली वीडियो बना चुका हूं, लेकिन मैं फिर दोबारा आपको समझाना चाह रहा हूं बात को कि आपको ये इंसान मिसगाइड कर रहा है। ठीक है, मिसगाइड कर रहा है। तो जब वो जो अगर हम 32 नंबर आयत देखेंगे सूरह अहज़ाब की, तो अल्लाह ताला ने वाज़े वहां फरमाया, ए नबी की बीवियों,
وہاں اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے ان سے، اور پھر اگلی آیت میں بھی یہاں تک ہے کہ اللہ تو بس اتنا چاہتا ہے کہ تم سے یعنی کہ یہ ناپاک چیزیں دور ہو جائیں. تو یہ کن سے خطاب ہوا؟ یہ نبی کی بیویوں سے ہوا. وہاں بھی اہل بیت کا ذکر ہے. تو ہم اہل بیت، آپ حدیث، میں حدیث کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، میں حدیث کو ایک لمحے کے لیے سائٹ پہ رکھ رہا ہوں ایز اے مسلم. یہ جو کہہ رہا ہے حدیث ثقلین، حدیث ثقلین، میں مانتا ہوں حدیث ثقلین ہے، تمام کتاب کے اندر ہے، تمام بکس کے اندر ہے. کون انکار کر رہا ہے؟ کوئی انکار نہیں کر رہا. بتانے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث ثقلین بیسیکلی یہی ہے نا کہ کتاب اللہ اور اہل بیت. اہل بیت کون ہیں؟ نبی کی بیویاں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا بھی کرواتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقصد کو پورا کیا. ان سے آپ دیکھ لیں کہ بہت ساری احادیث جو ہیں وہ ان سے روایت ہے، ان سے بہت ساری احادیث جو ہیں وہ ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اہل بیت نہیں، وہ بھی اہل بیت ہیں، لیکن اللہ کن کو اہل بیت کہہ رہے ہیں؟ وہ نبی کی بیوی ہیں. یہ انسان جو ہے رافضی اس کے ہونے کے تحت لازمی سی بات ہے یہ وہی والی بات کرے گا جو شیعہ کرتے ہیں. شیعہ بھی تو یہی بات کرتے ہیں. اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر لی جائے تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ سے حدیث دکھا دیں مجھے آپ، سوائے وہ ایک فدق کا واقعہ، وہ بھی شیعہ بکس کے اندر. اگر سنی بکس میں بھی ہیں تو وہی فدق کے واقعہ ہوگا. ٹھیک ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی حدیث نہیں ہے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن وہ شیعوں کی بکس کے اندر ہیں. کیوں؟ وہ صحیح مسلم، صحیح بخاری، صحیح ستہ میں نہیں ہے، بہت کم ہے، قلیل تعداد میں ہوں گی. پھر آگے جو امام ہے، امامت کا سلسلہ تو اسلام میں تو امامت کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. اسلام میں تو نبوت کا سلسلہ ہے. ٹھیک ہے، امامت والا سلسلہ تو ہے ہی نہیں. باقی آپ اگر ان کی اصول کافی اور دوسری اٹھا کے دیکھ لیں، وہ تو نعوذ باللہ معاذ اللہ قرآن کی ہر آیت کو اپنے سے ریلیٹ کرتے ہیں. میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں جس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی امام علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، یہ بھی امام کی بات ہو رہی ہے، یہ بھی امام کی بات ہو رہی ہے، جبکہ اس میں بات کوئی اور ہو رہی ہوتی ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے، آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں، یہ آپ کو ڈی ٹریک کیا جا رہا ہے، یہ ڈی ٹریک کر رہا ہے. یہی اس فتنے کا کام تھا جس میں یہ بخوبی کامیاب بھی رہا، یہ کامیاب بھی رہا. لیکن انشاءاللہ عزوجل کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں تک حق پہنچاؤں. دیکھیں، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. آپ میری بات کو سمجھیں، بہت بڑا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر تھیں. اس سے بڑی کو بات ہو سکتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے، کزن بھی تھے. اس سے بڑی بات ہو سکتی ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے. اس سے کم بات ہو سکتی ہے کوئی؟ یہ بہت بڑا مقام ہے. لیکن اس حدیث ثقلین کو لے کر یہ ثابت کر دینا کہ جی علم سیکھنا ہے تو پھر ان سے سیکھو، تو پھر ہم جب قرآن سے اس کا موازنہ کریں گے، آپ خود تسلی کے ساتھ قرآن سے اس کا موازنہ کریں تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ قرآن ڈیفینیٹلی، قرآن جو ہے وہ پہلے نمبر پہ ہے. اور ابھی حدیث کرتاس کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی جس میں اس نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں یعنی کہ بکواسات کی اور ان کو نعوذ باللہ حدیث کا منکر بنا دیا. ٹھیک ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم حیات تھے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہے تو وہ حدیث کے منکر کہاں سے ہو گئے؟ پھر میں نے سیم ہی حدیث حضرت علی سے بھی سنا دی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سیم یہی کام کیا. اب آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ انہوں نے بھی نہیں لکھنے دیا، انہوں نے بھی نہیں لکھنے دیا. میں نے دونوں کی روایتیں پیش کی اور دونوں صحیح روایتیں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی حدیث جو ہے جب قرآن سامنے آ جائے گا تو چاروں اماموں نے، دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ہمیں قرآن کی طرف توجہ دی. ٹھیک ہے، حدیث کی پہلی بک تو 70 ہجری میں لکھی گئی، اس کے بعد پھر لکھی گئی. ٹھیک ہے، ہاں ان بٹوین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کام کرتی رہیں، وہ بتاتی رہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اور بعد میں وہ کلیکشن ہوتی رہی، لکھی جاتی رہی، تو وہ اہل بیت تھی. اب آپ سے ایک چھوٹا سوال ہے کہ آپ کی اگر ایک بیٹا ایک بیٹی ہے، ٹھیک ہے،
آپ کی ایک بیوی ہے، آپ کے اہل بیت فی الحال تو آپ کے گھر والے ہیں، لیکن آپ کی بیٹے کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر اہل بیت پیچھے کون رہیں گے؟ آپ کے اہل بیت جو ہوں گے، اہل بیت، اب یہ نہ سمجھ لیجئے گا اہل بیت میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اہل بیت عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے گھر والے، ٹھیک ہے؟ تو بیٹی تو چلے گی سسرال، مثال دے رہا ہوں، لاجیکلی آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، پیچھے اہل بیت کون ہو؟ آپ کی بیوی اور آپ کے بیٹے، اور اس نے صحیح کہا کہ اہل بیت زیادہ بہتر دین کو سمجھ سکتے ہیں، تو صحیح بات ہے نا۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کو صحیح طرح سمجھا اور صحیح طریقے سے ہر شرعی مسئلے کو بیان کیا، جس پہ یہ نعوذ باللہ ان پہ پھر یہ شیعہ جو ہیں ان پہ انگلی اٹھاتے ہیں کہ دیکھو جی انہوں نے تو یہ بھی بات کر دی، انہوں نے یہ بھی بات کر دی، اس سے انہوں نے تو شرعی مسائل بتائے، ان کی کتابوں کے اندر تو یقین کریں، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ غلاظت، گندگی اور جھوٹ بھرا ہوا ہے۔ اور خاص طور پہ یہ جو اصول کافی جس کو حسن اللہ یاری جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے یہ ہماری بک جو ہے یہ وحی کا درجہ رکھتی ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، نعوذ باللہ معاذ اللہ، جبکہ اس کا لکھنے والا کلینی دجال اس نے یہاں تک منقول کیا حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے یہاں تک منقول کیا کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ روزے کی حالت میں عورت کی دوبر یعنی کہ پیچھے سے سیکس کرنا جائز ہے، یہاں تک کہا کسی غیر مسلم عورت کی شرمگاہ دیکھنا جائز ہے۔ آپ دیکھیں میں نے اس پہ ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں پوری، پھر کھوتے گھوڑے ہر چیز تو کھانا آپ لوگوں کے لیے انہوں نے حلال کیا، لیکن ان بیچاروں کا قصور کیا ہے؟ لکھنے والا تو کلینی دجال تھا جس نے سب کچھ لکھا، اب وہ کہتا ہے نعوذ باللہ کہ یہ وحی کا درجہ رکھتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر ایک طرف وہ بکس ہوں اور ایک طرف قرآن ہوں، ہمیں ترجیح کس پہ دینی ہے؟ ہمیں تو قرآن پہ ترجیح دینی ہے پہلے نمبر پہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سنت کیا ہے؟ وہ احادیث ہیں، احادیث کیا ہیں؟ صحاح ستہ ہیں، بھلے وہ صحاح ستہ سے ہیں، کہیں سے بھی ہیں، اگر صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، قرآن سے نہیں ٹکراتی تو ہم اس کو مانیں گے، اگر وہ قرآن سے ٹکراتی ہے تو چاروں اماموں کا قول ہے، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ کے دانتوں سے پکڑ کے دیوار پہ دے مارو۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ یہ انسان کتنا بڑا دجالی فتنہ ہے کہ یہ کیسے رافضیت کو پروموٹ کر رہا ہے۔ اب تو یہ اعلان کر چکا ہے، میں نے آپ کو ویڈیو دکھا دی کہ شیعت کا اعلان کر چکا ہے، اور اب اس کا مشن جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ لوگوں کو رافضیت کی طرف لانا، جیسے حسن اللہ یاری کر رہا ہے، سیم یہ ایک ہی مشن پہ ہیں، اور یقین کریں یہ پیڈ لوگ ہیں، یہ پیڈ لوگ ہیں، یہ پیڈ ہوئے ہوئے ہیں، صرف کیا کہ رافضیت کو پروموٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو خدا را ان دجالی فتنوں سے بچیں، بات کو سمجھیں، بات میں نے آپ کو دیکھو ڈیفرنس بتا دیا، دیکھیں میں نے آپ کو ڈیفرنس بتا دیا کہ بات یہ نہیں ہے اہل بیت کے والے سے، بات یہ ہے کہ اہل بیت ہیں کون؟ اہل بیت ہیں کون؟ اہل بیت، اللہ کن کو اہل بیت کہہ رہا ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جو بات میں کروں اس کے آگے اللہ کے بھی نہ سنو؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں کہہ دوں تو پھر قرآن کی بات نہ سنو؟ ایسا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں کہا، انہوں نے کہا قرآن کی سنو، اللہ کی سنو، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامو رکھو، انہوں نے تو کہا اس چیز کو، ٹھیک ہے نا؟ اور یہاں تک حدیث ہے کہ اس کو سینوں سے چپکائے رکھو، کیونکہ اگر اس پہ تم گیپ کر دو گے، اس کو پڑھنا چھوڑ دو گے تو یہ تم سے اس طرح دور جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اونٹنی کی مثال لی کہ وہ اس طرح تیز بھاگتی ہے، تو اللہ کی کتاب کو تو سینے سے چپکائے رکھو، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو ہم سب سے پہلے تو اللہ کی کتاب کو دیکھیں گے، اللہ کی کتاب میں نے آپ کو ریفرنسز دی ہیں، آپ چیک کریں۔ تو اہل بیت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیویوں کو کہا، اور اب حدیث کی طرف آ جاتے ہیں، میں نے تو اس پہ بتایا تھا آپ کو، جو انہوں نے حدیث کی طرف آئے وہ بھی اہل بیت ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، حدیث ہے، وہ بھی اہل بیت ہیں، لیکن اللہ اہل بیت کہہ رہا ہے ان کی بیویوں کو۔ اب آپ نے یہ چیز سوچنی ہے، میں یہ نہیں کہتا، ہاں دیکھیں حضرت علی کا کہا ہوا قول، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا ہوا قول، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کہا ہوا قول، حضرت امام حسن کا کہا ہوا قول جو ہے وہ دیکھیں، اس کی یہ نہیں ہے کہ اہمیت نہیں ہے، اگر وہ قرآن سے نہیں ٹکراتا آپ اس پہ منوعاً عمل کریں، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے، آپ کو پھر میں آج سمجھا رہا ہوں، یہ حدیث سکلین حدیث سکلین حدیث سکلین کرتا ہے، حدیث سکلین کو سمجھے بھی تو صحیح، وہ ہے کیا؟ قرآن اور اہل بیت۔ اہل بیت کون ہے؟ اللہ عز و جل
آپ کو اور مجھے مفتی ہمدرد جیسے دجالی فتنے سے محفوظ رکھے، حسن اللہ یاری جیسے دجالی فتنے سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔